ताहिर गोरा के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आज के शो में हम बातचीत करेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड डील की डेडलाइन के हवाले से, इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के अमेरिका विजिट के हवाले से, पीएम मोदी के मैराथन विजिट के हवाले से, फ्रांस के सदर मैक्रोन के यूके विजिट के हवाले से, पाकिस्तान की जानिब से भारत को ऑफर के हवाले से और कैनेडियन सियासत के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो चलिए बातचीत का आगाज करते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की ट्रेड डील की डेडलाइन के हवाले से, जो 9 जुलाई थी। इसको अब 1 अगस्त तक यानी कि 1 अगस्त तक के लिए क्यों एक्सटेंड कर दिया गया है, इसकी क्या वजूहात हैं? ताहिर गोरा साहब प्लीज इसके ऊपर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आप एजुकेट कीजिए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रेड डील के हवाले से 9 जुलाई की डेडलाइन दी हुई थी। अब उन्होंने 1 अगस्त की कर दी है। अब उन्होंने 8 जुलाई को, जब यानी कल के रोज़, आज हम 9 जुलाई को ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब 8 जुलाई को वो बैठे हुए थे मीडिया के सामने, तो उन्होंने कहा कि मैंने अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 1 अगस्त तक। फिर एक और जगह पे जब वो बैठे हुए थे, वो भी 8 जुलाई का वाक़या, जब वो बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि ये मैंने तो कहा ही नहीं कि ये 9 जुलाई तक डेडलाइन थी, ये तो डेडलाइन ऑलरेडी 1 अगस्त तक थी। तो अब उन्होंने इसको एक्सटेंड किया है, पूरी दुनिया समझ रही है उन्होंने इसको एक्सटेंड किया है, क्योंकि जब उन्होंने अपने इस टैरिफ्स के हवाले से जो ट्रेड डील की बात की थी, आज से आलमोस्ट मेरा ख्याल है 3 महीने पहले, तो उन्होंने कहा था कि मैं दुनिया पे टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा और दुनिया को हमारी बात सुनना होगी। फिर उन्होंने जब स्टॉक मार्केट क्रैश की तो उन्होंने कहा कि चलिए मैं 90 डेज़ की पॉज करता हूँ। तो वो 9 जुलाई को डेडलाइन ख़त्म हो रही थी। अब उन्होंने 8 जुलाई को ये कहा, यानी 1 रोज़ पहले इस डेडलाइन के ख़त्म होने से 1-2 रोज़ पहले कहा कि हाँ मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ 1 अगस्त तक। अब ये वीडियो क्लिप भी मौजूद है। अब एक और जगह पे 8 जुलाई को ही बैठे हुए उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने एक्सटेंड की नहीं, ये तो ऑलरेडी 1 अगस्त तक थी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की ये जो बातें हैं, ये अब दुनिया के लिए कोई नई बातें नहीं हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ना सिर्फ ये कि अपने मुंह से निकले हुए लफ्ज़ों को भी ट्रस्ट नहीं करते या उनको नहीं मानते, वो नए लफ्ज़ कहते हैं और फिर उन नए लफ्ज़ों के ऊपर नए लफ्ज़ आ जाते हैं। तो अब तक की सिचुएशन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो 90 डेज़ का पॉज दिया था, ऑलमोस्ट 90 डेज़ पहले, उसमें पॉज देने की वजह ये थी कि उन्होंने दुनिया के सारे देशों पे डिफरेंट तरह के टैरिफ अनाउंस कर दिए थे और स्टॉक मार्केट बुरी तरह क्रैश कर गई थी। तो फिर उन्होंने कहा जी मैं डील्स करूँगा, अलग अलग हर देश के साथ डील करूँगा। 90 डेज़ का उन्होंने टाइम पीरियड रखा। अब इन 90 डेज़ में वो यूके और वियतनाम के साथ ट्रेड डील अमेरिका ने की है, बाकी किसी देश के साथ ट्रेड डील नहीं हो सकी। चाइना के साथ भी पार्शियल सी ट्रेड डील हुई, बहुत सारी चीज़ें अभी भी रहती हैं। भारत की टीम भी यहाँ पे वाशिंगटन कई रोज़ तक बैठी रही, बहुत सारी चीज़ों पे दोनों देशों ने, अमेरिका और भारत ने एग्री किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ों पे एग्री नहीं हो सका। भारत की टीम भी वापस चली गई, पाकिस्तान की टीम भी आई थी। खैर पाकिस्तान का तो अमेरिका के साथ ट्रेड वॉल्यूम ही बहुत छोटा है, तो और वैसे भी पाकिस्तान ने जी हुजूरी की बात करनी है, तो वो भी बहरहाल अभी तक क्या ट्रेड डील हो सकती है पाकिस्तान के साथ, वो भी सामने नहीं आई। तो प्रेसिडेंट ट्रंप अगर 90 डेज़ में, या अमेरिका अगर 90 डेज़ में दुनिया के सारे देशों के साथ, गालबन मेरा ख्याल है 90 से ज़्यादा देश थे जिनके साथ उनके ट्रेड डील के इश्यूज़ थे, अगर उन देशों के साथ 90 डेज़ के अंदर भी वो ट्रेड डील नहीं बना सके, तो अब अगर आगे ये 9 जुलाई से 1 अगस्त तक जो टाइम बढ़ा है, प्रेसिडेंट ट्रंप तो खैर अब अपनी दूसरी स्टेटमेंट में कहते हैं कि ये टाइम बढ़ा ही नहीं। वो कहते हैं कि भाई बात ये है कि ये तो पहले यही टाइम था। चलिए, ये पहले ही यही टाइम था, अगर हम उनकी बात को मान भी लेते हैं। तो अब देखना ये है कि इन नेक्स्ट 20 डेज़ में क्या वो डील्स बाकी दुनिया के मुल्कों से डील के जो ट्रेड डील के जो एग्रीमेंट्स हैं वो साइन हो सकेंगे। आई अंडरस्टैंड कि इस दौरान 90 डेज़ में बहुत कुछ पेश रफ्त हुई होगी,
دنیا کے سارے دیشوں کے ساتھ امریکہ کی، لیکن کیا ان نیکسٹ 20 ڈیز میں کیا وہ سائن ہو سکیں گے؟ آئی ڈاؤٹ اٹ۔ ویسے بھی جس طرح کے ٹیرف پریزیڈنٹ ٹرمپ لگا رہے ہیں، ان ٹیرفز کی وجہ سے دنیا کی ٹریڈ ویسے ہی ہل چکی ہوئی ہے، اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ٹیرفز ہیں یا یہ جو ٹریڈ ڈیلز ہیں، یہ شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پورے ٹینیور کے زمانے میں، یعنی اگلے 3.5 سال میں بھی ٹھیک سے نہ ہو سکے۔ چلیے، تو پھر اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا امریکہ ٹیرفز کے حوالے سے ٹرمپ ڈاکٹرین کو آگے لے جانے میں کامیاب ہو سکے گا؟ اسی آپ کے جواب سے ریلیٹڈ یہ سوال ہے۔ بالکل بالکل، جیسا میں پیچھے کہہ رہا تھا، مجھے نہیں لگتا کہ امریکہ ٹرمپ ڈاکٹرین جو بنا ہوا ہے ٹیرفز کے حوالے سے، جو وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہت ہی بیوٹیفل ورڈ ہے میرے لیے اور امریکہ کو بہت پیسہ ملے گا اس سے، یہ جو ان کا ٹیرف ڈاکٹرین ہے یہ آگے جا سکے گا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ دا وے پریزیڈنٹ ٹرمپ وانٹ اس طرح ہی آگے جا سکے گا۔ اسی لیے اب 6 مہینے آلموسٹ ہو گئے ہیں، ان 6 مہینوں میں، بلکہ 6 مہینوں سے بھی زیادہ کا سمے ہو گیا ہے، ان 6-7 مہینوں میں کسی قسم کی کوئی ہلچل نہیں ہوئی ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے بھی، یہ تو 20 دن میں بتا رہے ہیں کہ ہم ٹریڈ ڈیل کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ آگے 6 مہینوں میں بھی کوئی ٹیرف کے حوالے سے ٹریڈ ڈیلز کر سکیں گے۔ کہیں نہ کہیں یہ باتیں کسی نہ کسی دیش کے ساتھ اٹکی رہیں گی، اور یہ جو ان کا ٹیرف ڈاکٹرین ہے، یا جو ہم کہہ سکتے ہیں ٹرمپ کا ڈاکٹرین ہے، یہ مجھے کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ چلیے، تو ابھی حال ہی میں اب اس طرف آتے ہیں، اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو کی دوسری بار واشنگٹن یاترا ہوئی۔ اس وزٹ میں امریکہ اور اسرائیل کے مابین کیا طے ہوا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کس قسم کی بائی لیٹرل ٹاکس ہوئی ہوں گی؟ دیکھیے، پرائم منسٹر نیتن یاہو کا یہ دوسرا آفیشیل وزٹ تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ان 6-7 مہینوں کے ٹینیور کے دوران، اور ان کا پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ساتھ مسلسل رابطہ رہتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا۔ یہ جو وزٹ ہے یہ اس لیے بڑا امپورٹنٹ تھا، سگنیفیکنٹ تھا، کیونکہ اس وزٹ میں نیتن یاہو نے اسرائیل اور ایران کی جنگ بندی کے بعد اسرائیل اور غزہ کی جنگ بندی پہ بات کرنا تھی، اس کی جو ہے اپرچونٹیز ڈسکس کرنا تھی، پھر جو ایران اور امریکہ کی کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی چل رہی ہے، اور جو ان کے پیس ٹاک بھی آگے آنے والے دنوں میں متوقع ہیں، ان پہ بھی بات کرنا تھی کہ نیتن یاہو یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کس طرح کا دباؤ ایران پہ رکھے۔ اچھا، ایران نے بھی اس پیس ڈیل کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ آج ہی ایران کے فارن منسٹر سعودی عرب میں بھی تھے، اور وہ محمد بن سلمان سے بھی ملے، اور انہوں نے ڈفرینٹ طرح کی سٹیٹمنٹس دیں۔ تو اس ساری سچویشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے بیچ بہت ساری امپورٹنٹ باتیں ہوئی ہیں، اور ان سب امپورٹنٹ باتوں کے کانٹیکس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پرائم منسٹر نیتن یاہو کا واشنگٹن کا یہ وزٹ ہے، اس وزٹ میں وہ اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ جو کام پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کی نیوکلیر سائٹس پہ اٹیکس کے بعد حاصل کرنا تھے، جو اچیومنٹس حاصل کرنا تھی، ایک تو یہ تھا کہ ان اٹیکس کے بعد ایران اس قابل نہ رہتا کہ آئندہ وہ نیوکلیر بام بنا سکتا۔ تو اس صورت میں بھی میں سمجھتا ہوں ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ ایران ابھی بھی کیپیبل ہے نیوکلیر بام بنانے کے سلسلہ میں، ان کو کچھ ٹائم زیادہ لگے گا۔ اچھا، دوسرا جو رجیم چینج ہونے کا معاملہ ہے وہ بھی نہ ہو سکا، اب بلکہ ایک طرح سے ایران کی رجیم کو ٹائم مل گیا ہے، انہوں نے ٹائم بائی کر لیا ہے، اور وہ رجیم جن کو اسرائیل ختم کرنے کی بات کرتا تھا یا امریکہ ختم کرنے کی بات کرتا تھا، وہ بات ہی ختم ہو گئی ہے۔ یعنی وہ رجیم جس کی چینج کے لیے ایرانی جنتا بہت ہوپ فل تھی، وہ ہوپ ایرانی جنتا کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ اور دوسری طرف اسرائیل کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ایران کے جو اٹیک اسرائیل پر ہوئے تھے وہ اسرائیل کے لیے کتنے جان لیوا اور خطرناک تھے۔ ٹھیک ہے، اسرائیل اور ایران کی اس جنگ کے دوران
ایران کا زیادہ نقصان ہوا تھا، مگر اسرائیل کا بھی جتنا نقصان ہوا وہ اسرائیل کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، اور اسرائیل جیسے چھوٹے دیش کے لیے وہ جو نقصان تھا وہ ایک الارمنگ پوائنٹ تھا کہ اگر ایران کے حملے مزید ہوتے تو پھر اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم جو ایران کے میزائلوں کے آگے ایک طرح سے اتنا کامیاب نہیں رہا تھا، تو وہ اسرائیل اب یہی باتیں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا امریکہ سے نتن یاہو کے دورہ کے ذریعے کہ بھئی آفٹر آل اب ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اور آگے اس ساری سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ دراصل بار بار یہی ریٹرک جو ہے وہ دکھایا بھی جا رہا ہے میڈیا میں کہ ایران اس بات پہ فل سٹینڈنگ لے رہا ہے کہ اس کی نیوکلیئر پروگرامز جو ہیں وہ تمام ایریاز جو ہیں وہ ڈسٹرائڈ نہیں ہوئے، ان کے سیف ہیں۔ لیکن اب یہاں پہ پھر وہی سوال جو جہاں پہ آپ نے اینڈ کیا کہ کیا اسرائیل اور ایران کی جنگ بندی کے بعد مڈل ایسٹ کا امن ممکن ہوگا، اور اگر ہوگا تو وہ کس شکل میں آپ کو نظر آتا ہے؟ کیونکہ یہ رجیم چینج نہیں ہوئی تو کیا لوگ وہی ہیں؟ تو پھر آپ اس پہ تھوڑی سی صورتحال پہ تھوڑی سی لائٹ شیڈ کیجئے۔ دیکھیے، ایران اور اسرائیل کی جنگ بندی تو ہو گئی، لیکن یہ صرف 12 دن کی جنگ نہیں تھی، یہ سلسلہ کئی ڈیکیڈ سے چلا آ رہا ہے، اور اب چونکہ پہلی بار ایران اور اسرائیل کی باقاعدہ فارمل جنگ ہوئی ہے، اس سے پہلے پراکسی جنگیں ہو رہی تھیں، اب یہ باقاعدہ ان کی ڈائریکٹ فیس ٹو فیس پہلی جنگ تھی۔ وہ بھی 12 دن کی جنگ میں دنیا نے بھی دیکھ لیا کہ کیا حشر ہوا، اور ان دونوں دیشوں کو بھی پتہ چل گیا کہ بھئی ان کی کیپیبلٹیز کیا تھیں۔ امریکہ کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس نے بھی نیوکلیئر سائٹس پہ حملہ کر دیا، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ان کی ایبلٹیز کیا تھی۔ تو اس ساری صورتحال میں اب جو جنگ بندی کے بعد امن کی سچویشن ہے وہ صرف اس 12 دن کی جنگ کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ اوور آل سین ہے۔ اوور آل سین یہ ہے کہ اب ایران کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ اس کو مزید آگے نہیں جانے دیں گی۔ پھر اسرائیل نے خاص طور پر حماس کے 7 اکتوبر 2023 کے سیویجری والے گھٹیا ٹیررس اٹیک کے بعد پھر اسرائیل نے ایران کی جو پراکسیز ہیں ان کی جو کمر توڑی، چاہے وہ حزب اللہ ہوں، چاہے وہ ہوتی ہوں، چاہے وہ یہ حماس ہوں، چاہے وہ اسلامک فرنٹ وہ ایک گروپ ہے، اور اس طرح کے کئی گروپس ہیں غزہ میں، ان سب کو بھی اندازہ ہو گیا کہ بھئی اسرائیل نے ان کو کتنا ڈسٹرائے کیا۔ اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کا کتنا نقصان ہوا ہے، اور اسرائیل بھی بائی دا وے اس سارے سین میں ایگزاسٹ ہو گیا ہے۔ امریکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کی کیپیبلٹیز کیا ہیں۔ اب ایران اور امریکہ کی بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے، اور دونوں جو ہیں دیش اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں اب امن کرنا ہے، کیونکہ ایران کو پتہ چل گیا کہ وہ اب یہ پراکسی جنگیں نہیں زیادہ دیر تک کھیل سکتا۔ یہ نرو ٹیسٹنگ قسم کی وارز ہیں جو کہ روک لی گئی ہیں زیادہ ایکسٹینڈ کرنے سے، کیا آپ اس سے اگری کریں گے؟ نہیں، نرو ٹیسٹنگ تو خیر ہوتا ہی ہے یہ سارے کا سارا معاملہ، لیکن اس میں کوئی پلاننگ نہیں تھی۔ یہ سارے کا سارا جو کچھ ہوا ہے یہ آرگینک طریقے سے ہوا ہے، کیونکہ یہ کانفلکٹ بہت پرانے تھے، جنگیں بہت پرانی تھیں، اور ابھی بھی ان جنگوں کی فضا کو ختم تو نہیں ہوئی، لیکن ایٹ لیسٹ اب مڈل ایسٹ میں امن کی ایک شکل اس لیے نکلے گی کہ اب سب نے 60-70 سال سے دیکھ لیا کہ بھئی ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے اور کیا ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب سب کو پتہ چل گیا، اب کوئی ایلوژن نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ پارٹنرز اور ہیں وہ ہیں GCC کے کنٹریز، سعودی عرب، UAE، عمان، بحرین، قطر، کویت، یہ جو دیش ہیں نا، ان کو اب یہ پتہ چلا کہ بھئی ہم تو ترقی کی راہ پہ جانا چاہتے ہیں، اور یہ اسرائیل اور ایران آپس میں لڑکے ہمیں بھی کراس فائر کا نشانہ بنائیں گے اور ہماری ترقی بھی روکیں گے۔ اسی لیے آج ہی ایران کے فارن منسٹر محمد بن سلمان سے ملنے گئے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل کی انڈائریکٹ ہیلپ کی ہے، لیکن الٹا وہ سعودی عرب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ آفٹر آل اب ایران کو اندازہ ہے کہ بھئی ہم اپنی تمام تر جو ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں، ان سینکشنز کے ساتھ ہم نہیں جی سکتے۔ اب ایران کو ایک طرح سے آکسیجن بھی مل گئی ہے، جو رجیم چینج ہونا ریکوائرڈ تھی
وہ رجیم بھی چینج نہیں ہوئی. اب ایران کی یہ جو ملائیت والی رجیم ہے دے آر ویری ہیپی کہ بھئی چلیے یہ ہمارے اوپر جو دباؤ تھا چینج کا وہ بھی ختم ہوا. اب ہم امریکہ کے ساتھ ایون اسرائیل کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کر کے اپنے آپ کو بھی بدلیں گے اور امن بھی لائیں گے, کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان جنگوں سے اب فردر کچھ حاصل نہیں ہونے والا, تو اب ہمیں امن ہی لانا پڑے گا. اور اسرائیل کو بھی پتہ چل گیا کہ جتنا میں ڈسٹروائے کر سکتا تھا ان کو کر دیا, اس سے زیادہ میں بھی ڈسٹروائے نہیں کر سکتا تھا. اور امریکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ آلریڈی ویسٹرن ورلڈ اور نیٹو روس کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں, تو ان کو بھی پتہ چل گیا کہ بھئی اب ہمیں اس سارے معاملات کو مڈل ایسٹ میں امن کی طرف لے کے جانا ہے, تاکہ ہم یہ جو تباہی و بربادی ہے جس کے بہت ہی خوفناک اکنامک امپلیکیشنز ہوتی ہیں امریکہ پہ, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اب ہم یہ افورڈ نہیں کرتے, لہٰذا ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے عربوں کو بیچ میں بٹھا کے ایران کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کر کے اسرائیل, ایران اور مڈل ایسٹ کے معاملات کو اب پیس کی طرف لے کے جانے ہیں. تو اب حالات کچھ ایسے بن گئے جن کی وجہ سے وہاں مجھے امن دکھائی دے رہا ہے ان نیکسٹ فیو ایئرس. چلیے تو پھر آپ بات چیت کر لیتے ہیں تھوڑی سی پی ایم مودی کے حوالے سے. ان کا 5 دیشوں کا میراتھن وزٹ ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے. آپ اس وزٹ کو کس طرح ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے اور ویسے جیو پولیٹیکل سچویشن کے حساب سے, انٹرنیشنل پالیٹکس کے منظر میں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اس کے کیا نتائج ہوں گے؟ دیکھیے پی ایم مودی کا یہ 5 دیشوں کا میراتھن وزٹ بڑا سکسیسفل وزٹ تھا, اور اس میں انہوں نے کیریبین جو دیش ہے جہاں پہ انڈین اینسسٹری کے لوگوں کی بڑی تعداد بستی ہے, سو مچ سو ان کی ہیڈ آف دا اسٹیٹ بھی جو ہیں وہ بھی انڈین بیک گراؤنڈ کی ہیں, وہاں کا بھی بہت اچھا وزٹ رہا ٹرینیڈاڈ اور ٹوبیکو. پھر اس سے پہلے وہ گھانا میں تھے, گھانا کا وزٹ بھی بہت اچھا رہا. پھر وہ ارجنٹائن میں گئے, وہاں بھی بہت اچھا رہا. پھر جو خاص طور پر برکس میں ان کی موجودگی تھی, کیونکہ برکس میں نہ تو پریزیڈنٹ پوتن گئے اور نہ پریزیڈنٹ زی گئے. ان 2 بڑے لیڈرز کی غیر موجودگی کی وجہ سے پرائم منسٹر نریندر مودی فرنٹ لائن پہ رہے, دنیا کے تمام میڈیا کی خبروں کا وہ حصہ رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر پی ایم مودی کو نہ صرف اپنے آپٹکس بلڈ کرنے میں بڑی کامیابی ہوئی, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گلوبل ساؤتھ کے لیڈر کے طور پر ایک بار پھر ایمرج ہونے کی اپرچونٹی بھی ملی. تو یہ جو وزٹ تھا پرائم منسٹر مودی کا 5 دیشوں کا, یہ بہت سکسیسفل تھا. اور اس میں برکس کے حوالے سے جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی, وہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ یہ تھی کہ پاکستان کے ٹیررسٹ اٹیک جو پہلگام میں تھا اس پہ بھی جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اس کو کنڈیم کیا گیا, اور کراس بارڈر ٹیررزم کو بھی کنڈیم کیا گیا. اچھا, بھارت کا میڈیا بھی کچھ اور انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ کہتا ہے جی, اور پاکستان کا میڈیا تو سیلیبریٹ کرے گا ہی, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ اس میں پاکستان کے خلاف بات نہیں ہوئی. بھئی بات یہ ہے کہ پہلگام ٹیررزم کی بات ہو جانا ہی پاکستان کے خلاف ثبوت ہے. پھر اس میں جب کراس بارڈر ٹیررزم کی ٹرمینالوجی آتی ہے تو وہ ایبسولوٹلی پاکستان پہ اپلائی ہوتی ہے. اب برکس آفٹر آل ایک ڈپلومیٹک فورم ہے بہت سارے دیشوں کا, اس میں وہ کسی ایک دیش کو پن پوائنٹ کر کے تو نام نہیں لیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھارتی میڈیا بھی ایسی باتیں کرتا ہے یا جو انٹرنیشنل میڈیا ایسی باتیں کرتے ہیں, وہ بالکل ناسمجھی کی باتیں ہیں. انڈیا کی پرائم منسٹر نریندر مودی کی یہ سکسیس ہے کہ نہ صرف کوارڈ کے اجلاس میں جو اس سے چند روز پہلے ہوا تھا, جس میں فارن منسٹر جے شنکر جی بھی تھے, اس میں بھی کراس بارڈر ٹیررزم کو کنڈیم کیا گیا, اور اس میں پہلگام ٹیررزم کو بھی کنڈیم کیا گیا. پاکستان کا نام نہیں تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, جب پہلگام ٹیررزم کی بات ہوگی تو آٹومیٹیکلی پاکستان پہ لوگوں کی انگلیاں اٹھیں گی. تو وہ آپٹکس بھی بہت اچھے بنے پرائم منسٹر نریندر مودی کے اس وزٹ سے, اور یہ بھی امپیکٹ بنا کہ الٹیمیٹلی برکس جو دنیا کا بہت ہی بڑا امپورٹنٹ فورم ہے, اس فورم پہ اکیلے پی ایم مودی کی ایز دا لارجسٹ کنٹری آن دا پلانٹ انڈیا کی وہ ریپرزنٹیشن کرتے ہوئے وہ جب وہاں پہ موجود تھے, اور 2 بڑے لیڈر پریزیڈنٹ پوتن اور پریزیڈنٹ زی نہیں تھے, لیکن پریزیڈنٹ مودی کی موجودگی کی وجہ سے وہ برکس کا سمٹ بہت بڑا رہا, اور ان کی کمی فرینکلی محسوس بھی نہیں ہوئی. چلیے اب تھوڑے سے آتے ہیں فرانس کی طرف. فرانس کے صدر میکرون کا UK کا وزٹ
خبروں کی ہیڈ لائن بنا رہا. اب آپ اس خبر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے پیچھے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا اچیومنٹس ہیں یا کیا پاسبلٹیز ہیں؟ دیکھیے، فرانس کے پریزیڈنٹ میکرون کا یو کے کا وزٹ کسی بھی فرینچ پریزیڈنٹ کا ایک بہت لمبے عرصے بعد یو کے کا وزٹ تھا، کیونکہ بریگزٹ کا جو کنٹروورشل معاملہ رہا، اس بریگزٹ کے پروسیس کے دوران نہ تو فرانس خوش تھا، نہ جرمنی خوش تھا، نہ نیدرلینڈ خوش تھا. کوئی بھی یورپین دیش برطانیہ کے یورپین یونین سے ایگزٹ، جس کو بریگزٹ کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، کوئی بھی خوش نہیں تھا. لیکن بہرحال یو کے نے وہ ڈیسیجن لیا. اس وقت کنزرویٹو پارٹی کی حکومت تھی وہاں پہ، اور اس کے بعد ایک سارٹ آف کولڈنس تھی فرانس اور یو کے بیچ. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرانس میں، جرمنی میں پریزیڈنٹ میکرون کی اور پرائم منسٹر سٹارمر کی اور پریزیڈنٹ زیلنسکی کی کئی بار ملاقاتیں ہوئی. یوکرین کے پریزیڈنٹ زیلنسکی کی وجہ سے یہ ورلڈ لیڈر آلریڈی بہت سارے فورم پہ کہیں نہ کہیں مل رہے تھے، اور ان کی کیمسٹری بھی آپس میں بہت ملتی ہے. میکرون سینٹر رائٹ کے ہیں اور پرائم منسٹر کیئر سٹارمر سینٹر لیفٹ کے سارٹ آف ہیں. تو یہ دونوں بھی ایک دوسرے کے ساتھ گیٹ الانگ ہوتے رہے ڈفرینٹ فورمز میں، چاہے وہ G7 کا سمٹ ہمارے کینیڈا میں ہوا، چاہے وہ نیٹو کے سمٹس کی ہم بات کریں، ہر جگہ پہ یہ لوگ ملتے رہے ہیں. لیکن اب پریزیڈنٹ میکرون کا جو وزٹ ہے یو کے کا، خاص طور پر اس وزٹ میں ہمیں وہ آپٹکس ملے کہ دونوں دیش جو بڑے امپورٹنٹ دیش ہیں، بالکل نیکسٹ ڈور نیبرز بھی ہیں، انگلش چینل کے ذریعے ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتے ہیں. 2 گھنٹے کی ٹرین کے ذریعے آپ یو کے سے انگلینڈ سے ادھر پہنچ سکتے ہیں. فرانس یورپ ہے جی، یورپ ہے. لیکن اب ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے، جیسا کہ ہم اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، بہت اچھی ان کی باڈی لینگویج رہی. جیسا میں نے ابھی کہا کہ یہ دونوں لیڈر کو پہلی بار تو ملے نہیں ہیں. حالانکہ کیئر سٹارمر کی گورنمنٹ کو ابھی کچھ مہینے ہوئے ہیں، لیکن ان چند مہینوں کے دوران ان دونوں لیڈرز کی کئی جگہوں پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، چاہے میونک سیکیورٹی کانفرنس ہو. بے تحاشا اوکیجنز ان دونوں لیڈرز کو ملے ہیں. جسٹ ان لاسٹ فیو منتھس ہیپن ٹو میٹ ایچ ادر سیورل ٹائمس. تو اب یہ جو فارمل وزٹ تھا میکرون کا، جس میں اسٹیٹ گیسٹ کے طور پر وہ کنگ چارلز کے ہاں بھی گئے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. دونوں دیش ہمسائے ہیں، یورپ کے 2 پاورفل دیش ہیں، دونوں یورپ کے 2 اونلی نیوکلیر دیش ہیں. یورپ میں یہ صرف 2 ہی نیوکلیر دیش ہیں. تو ان کی آپس میں بات چیت بڑی امپورٹنٹ ہے. اگرچہ اس بات چیت میں پھر انہوں نے یوکرین کی ہی بات کی زیادہ، اور پھر آپس میں تعلقات کی بات بھی کی. تو خبروں کا جو چرچا رہا پریزیڈنٹ میکرون کے وزٹ کا، تو وہ واقعی بڑا جینون چرچا ہے، بیکاز یہ ایک بڑا امپورٹنٹ وزٹ تھا. چلیے اب آتے ہیں پاکستان کی طرف. پاکستان کے بلاول بھٹو حالیہ دنوں کے دوران انٹرویوز میں بھارت کو آفرز دے رہے ہیں کہ اگر بھارت انہیں ثبوت دے دے تو وہ کچھ دہشت گرد بھارت کے حوالے کر سکتے ہیں. آپ اس آفر کو کس طرح ریڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ پورے کانٹیکسٹ میں ایک آفر ہے، تو آپ تھوڑا سا اس کے اوپر اپنے خیالات دیجئے کہ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. ابھی چند روز پہلے پاکستان کے فارمر فارن منسٹر بلاول بھٹو نے الجزیرہ کے شری نواسن جین کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہم اگر بھارت ہمیں کوئی ایسے ثبوت دے تو ہم لشکر طیبہ یا جو دوسرے ٹیررسٹ گروپس ہیں پاکستان کے، ان کے لیڈرز کو جو وانٹڈ ہیں بائی UNO ایز ویل ایز بائی US ایز ویل ایز بائی انڈیا، انہوں نے کہا کہ ہم ان کو حوالے کر سکتے ہیں اگر بھارت ہمیں اس کے ثبوت دے. اچھا، تو یہ وہ انٹرویو تھا جس نے دنیا بھر میں ہیڈ لائنز بنائی کہ آفٹر آل اگر پاکستان کا فارمر فارن منسٹر اور پاکستان آرمی کا پپٹ بلاول بھٹو یہ بات کہہ رہا ہے، تو اس کے پیچھے کیا پاکستان کی آرمی اس کو گرین سگنل دے رہی ہے؟ آف کورس پاکستان کی آرمی کی گرین سگنل کے بغیر تو وہ ایسی بات ہی نہیں کرے گا. اچھا، پھر اس کے فوراً بعد ہی 9 جولائی کو ایک اور بم شیل انٹرویو کرن تھاپر کے ساتھ بلاول بھٹو کا آ گیا. بلاول بھٹو نے
کرن تھاپر کو انٹرویو دیتے ہوئے وہی بات دہرائی. اگرچہ کرن تھاپر کا انٹرویو کرنے کا سٹائل بھی بڑا ڈسرپٹیو ہوتا ہے اور بلاول بھٹو بھی کبھی سوئے ہوئے, کبھی جاگتے ہوئے, کبھی مسکراتے ہوئے سیریس باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ خود ایک کامیڈی ہیں بلاول بھٹو بھی. تو اس ساری صورتحال میں باتیں وہ ایسی کر رہے ہیں جس سے خبریں بن رہی ہیں. خبریں اس لیے بن رہی ہیں کہ کیا پاکستان واقعی اب اتنا فرسٹریٹ اور ڈیسپریٹ ہو چکا ہے بھارت کے ساتھ تعلقات بنانے میں, کیونکہ پاکستان کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہے. اکنامیکلی یہ ایک فیلڈ دیش بن چکا ہوا ہے فار اے لانگ ٹائم. ملیٹریلی یہ چائنا کا ایک طرح سے پپٹ ہے. تو اس ساری سچویشن میں اب دنیا یہ ریڈ کر رہی ہے کہ بھائی بلاول بھٹو یہ جو بار بار کہہ رہا ہے کہ جی ہم بھارت کو آفر کرتے ہیں کہ بھارت ہمیں ثبوت دے, بلوچ جو گروپس ہیں, ریبل گروپس ہیں, ان کو سپورٹ نہ کرے بھارت, تو ہم بھارت کو کچھ ٹیررسٹ دے سکتے ہیں. کیا بھارت کو کوئی ٹائم بائی کرنے کے لیے یہ بلاول بھٹو کی آفر ہے یا کوئی چکمہ دینے کی آفر ہے؟ میری رائے میں بلاول بھٹو کی یہ جو آفر ہے یہ پاکستان کی طرف سے بے بسی کا اظہار ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ دنیا کو میسج بلاول بھٹو دینا چاہتا ہے کہ بھئی دیکھ لیجئے ہم تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں اس حد تک جانے کو. اب بھارت ایک تو بلوچ جو ریبل گروپس ہیں ان کو سپورٹ نہ کرے, حالانکہ بلوچ کہتے ہیں ہمیں بھارت سپورٹ نہیں کرتا. وہ تو کہتے ہیں, میرے ٹی وی پہ آ کے میرے شو میں کہہ چکے ہیں کہ بلوچ میرے شو میں کہہ چکے ہیں, بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھارت ہماری مدد کرے, کیوں نہیں کرتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بلوچ جانے بھارت جانے, بلاول بھٹو کیا یہ میسج بھارت کو دے رہا ہے؟ یقینی طور پر بھارت کو بھی دے رہا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ ساتھ ساتھ پوری دنیا کو بتا رہا ہے کہ بھئی دیکھ لو ہم تو اس حد تک ایگری کر رہے ہیں, پلیز آپ ہماری ہیلپ کریں اور بھارت کو کنونس کریں کہ ہمیں انڈس واٹر ٹریٹی پہ جو انہوں نے ایبینس لگایا ہوا ہے اس سے بھی ہمیں بچائے, اور جو بھارت کی طرف سے ہمارے خلاف کوئی پوٹینشیل ایکشنز فیوچر میں ہو سکتے ہیں اس سے بھی ہمیں دنیا بچائے. تو اس طرح کا سین ہے جو یہ باتیں کر رہا ہے. چلیے اب آتے ہیں آخر میں کینیڈین پالیٹکس کو ٹچ کرتے ہوئے. کینیڈا کے سیاسی و مالی حالات آپ کو کس رخ کی طرف جاتے دکھائی دیتے ہیں؟ کیونکہ بہت زیادہ امیدیں, بہت زیادہ چینج کی ایکسپیکٹیشن تھی نیو پرائم منسٹر کے ساتھ, لیکن حالات کچھ بہت پازیٹیو رخ کی طرف جاتے نظر نہیں آتے یا آتے ہیں. آپ اس پہ کیا رائے دیں گے؟ دیکھیے, پرائم منسٹر مارک کارنی نے ابھی تو چند روز پہلے 1 جولائی کو بڑی دھوم دھام کے ساتھ منایا, کیونکہ 1 جولائی جو ہے وہ ہمارے کینیڈا ڈے کا ہوتا ہے دن, ہم سب نے دھوم دھام سے منایا. تو پھر 1 جولائی کے آس پاس ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دھمکیاں بھی ان کو ملی کہ جی میں آپ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل ٹرمینیٹ کرتا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے وہ جو ایک ٹیکس تھا غالباً ڈیجیٹل ٹیکس, جب انہوں نے کہا میں اس کو ٹرمینیٹ کرتا ہوں, تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ٹھیک ہے ہم بات چیت کو دوبارہ شروع کر دیں گے. اب جیسا میں نے پیچھے بھی کہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ٹیرفس کے معاملات میں 9 جولائی کی ڈیڈ لائن کو اب 1 اگست تک ایکسٹینڈ کر دیا ہے, اور ابھی تک تو صرف 2 دیشوں کے ساتھ ان کی ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے. اب کینیڈا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل جو ہے وہ کیسی ہوگی یہ ہمیں اندازہ نہیں, لیکن لگتا ہے کہ مارک کارنی بھی اب ریلیکس ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی پریزیڈنٹ ٹرمپ انپریڈکٹیبل آدمی ہیں, اب پوری دنیا ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈیل کر رہی ہے تو ہم بھی ڈیل کریں. تو اسی لیے آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اسٹیمپیڈ منانے کے لیے گئے اور وہاں پہ پین کیک جو ہے اس کو پلٹا رہے ہیں, اور پین کیک ان کے وہ جو ہے پین پہ وہ نہیں آ رہا. تو وہ بس اب کینیڈا کا یہ جو اس وقت کا جو منظرنامہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ بس انجوائے کر رہے ہیں. مارک کارنی پہلی بار پرائم منسٹر بنے, پلٹا رہے ہیں لیکن وہ نشانہ نہیں ہو رہا, وہ اس کو ٹھیک سے نہیں پکڑ رہے. اور کسی نے پیچھے سے آواز بھی لگائی تھی کہ یہ تو آپ ٹروڈو سے بھی زیادہ نکمے نکلے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مارک کارنی بہرحال ٹروڈو سے بہتر پرائم منسٹر ہے. انفارچونیٹلی ان مائی ہمبل اوپینین کینیڈا کے پاس کوئی زیادہ آپشن بھی نہیں ہے. اور ابھی جو 28 اپریل کو جو الیکشن ہوئے تھے اس الیکشن میں ان کو کافی اچھا مینڈیٹ ملا ہے. یہ 2-3 سیٹوں سے میجورٹی سرکار بنانے سے کامیاب نہیں ہوئے. لیکن بہرحال اب کینیڈا کی جو پالیٹکس ہے ویسے ہی بہت ٹھنڈی پالیٹکس ہے, اور ٹروڈو کی وجہ سے وہ کنٹروورسی زیادہ رہتی تھی. مارک کارنی
ذرا سمجھدار آدمی ہیں, وہ کنٹروورسیز کو بھی دبا دیتے ہیں یا ان کو ہینڈل کر لیتے ہیں. لیکن کینیڈا کے اندر ایشوز تو بہت ہیں. کیوبیک والوں کے اپنے ایشوز ہیں, ویسٹرن صوبوں کے اپنے ایشوز ہیں, وہ اپنی البرٹا والے اور سسکیچوان والے وہ اپنی انڈیپینڈنس کی بات کرتے رہتے ہیں. تو یہ معاملات اب کینیڈا میں آنے والے سالوں میں آگے بڑھیں گے. اگر پرائم منسٹر مارک کارنی کامیاب نہ ہوئے اپنی پالیٹکس اور اپنی پالیسیوں میں, تو پھر ان کو یہ مسائل فیس کرنا پڑیں گے. لیکن میرے لیے ایز اے کینیڈین بنیادی سوال یہ ہے کہ آفٹر آل کینیڈا میں کون سا اسٹیٹس مین قسم کا پالیٹیشین ہے. آنیسٹلی اگر میں کنزرویٹو پہ نگاہ دوڑاؤں یا لبرل پہ نگاہ دوڑاؤں تو مجھے کہیں پہ بھی کوئی ویژنری پالیٹیشین نظر نہیں آتا. مارک کارنی جیسے تیسے بھی ہیں, وہ بہرحال ایک ایکسپیرینسڈ بینکر ہیں, ویژنری آدمی ہے. میں نے اگرچہ ان کو ووٹ نہیں دیا, لیکن میں اگر باقی سیاستدانوں کو دیکھوں تو میں بہت مایوس ہوتا ہوں. تو وی ہیو ٹو ٹرائی ہم, ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں. ویسے بھی تیزی سے بدلتے ہوئے گلوبل پولیٹیکل سیناریو بھی بہت امپورٹنٹ ہیں کینیڈا کی صورتحال کے لیے. ہم ان تمام گرما گرم معاملات پر آپ کے لیے رپورٹس لے کے آتے رہیں گے. تیزی سے بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل سچویشن کے اوپر طاہر گورا آپ کے لیے تبصرے لے کے آتا رہے گا. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.